बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज जो आपके लिए वीडियो लेके आने वो बहुत ख़ास होने वाली है, और वो ये है कि आपके लिए लेक्चर का स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर है आपका उर्दू BA कोर्स कोड 404, जिसमें हम यूनिट 1 to 8 पे तमाम का तमाम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इसको हम एक लेक्चर को दो दो पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद, ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे मौजूद हूँ। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ताकि वो इन तमाम लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए चलते हैं उर्दू BA यूनिट 1 to 18 कोर्स कोड 404 उर्दू। तो इस पे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने इसको किस तरह तरतीब दिया है वो आपके इस प्रीफेस में आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल यूनिट 18 है, और आज हम इसका आगाज़ करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से। और इसमें कोर्स का तारफ़ भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बड़ा डिटेल से अगर मैं इसको पढ़ता चलूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं जो है ना आप को लेक्चर तक लिए चलता हूँ। यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हम सीरत नबी का पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में खुतबा हिज्जतुल विदा के मतलब डिस्कस करेंगे। यूनिट का तारफ़ यही है कि मौलाना शिबली नवानी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मतलब, आपकी सीरत के मतलब जो जामियात लिखी हैं उसके मतलब डिस्कस किया गया है। मकसद इसका यह है कि आपको सीरत का मफहूम, सीरत नगारी की मकबूलियत और अरबी और उर्दू में आपको इस सीरत की किताबों के इक़्तिसाबात और मौलाना शिबली के असलूब बयान के जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मतलब है उसके मतलब आगाह करना है। यूनिट का तारफ़ और मकासद हम जान चुके हैं। सीरत 2 में हो गया। इसमें सीरत का मफहूम है, अहमियत है, सीरत नगारी का आगाज़ है, अरबी कुतुब यूरोप में सीरत नगारी और उर्दू में जो कुतुब हैं उसके मतलब डिस्कस होगा। इसके अलावा अल्लामा शिबली नवानी का ज़हूर कुदसी के मतलब आपने क्या आपका अकीदत थी उसके मतलब आपका डिस्कस होगा। इसके अलावा खुद आजमाई होगी, और सेकंड पार्ट में हम खुद खुतबा हिज्जतुल विदा का मतलब डिस्कस करेंगे। सीरत है क्या, सीरत पर क्यों तवज्जो दी गई, और इसके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम 3-4 सवालात का यहाँ से जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करेंगे उनके जवाबात। सीरत का लफ्ज़ मैंने जिसके मानी है, और ये लफ्ज़ तौर तरीके और चाल चलना क्या है कि आपके अदात खसाइल क्या है, आपका उठना बैठना कैसे है, आपका लोगों के साथ बर्ताव क्या है, ये आपकी सीरत होता है। लेकिन यहाँ पे हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बियांग मुस्लिम की ज़ात के मतलब उसकी सीरत के मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जो आपकी सीरत के मतलब जो किताबें हैं जो तकसीम की गई, कुतुब शमाइल में आपके अदात खसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, और ममूलात ज़िंदगी को बयान किया गया है। कुतुब दलाइल में आपके मोजज़ात और रूहानी कारनामों को तफसील से बयान किया गया है। कुतुब मगाजी में उन किताबों में ज़्यादातर जंगों की तफसील बयान की गई है। इस तरह दलाइल और मगाजी सब का बयान होता है सीरत शमाइल में। मगाजी और सीरत कहीं कहीं एक ही मफहूम में बयान करते हुए नजर आते हैं। तो सीरत की अहमियत पर क्यों तवज्जो की, मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तवज्जो दी वो दुनिया के लिए वाक़ई हैरत अंगेज़ है। वक़ौल अल्लामा शिबली, मुसलमानों ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान का एक एक हर्फ, उसकी हरकत और सकना की एक एक अदा, और उसके हुलिया वजूद के एक एक खदो खाल का अक्स लिया है। एक जगह फिर मौलाना साहब फरमाते हैं कि आप इस बात पर फ़ख्र है कि क़यामत तक कोई हरीफ नहीं हो सकता कि उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात वाक़यात का एक एक हर्फ इस इस्तिक़ाक़ के साथ महफूज रखा कि किसी शख्स के हालात आज तक इस जामियात और अख्तियार के साथ कलमबंद नहीं हो सके। ईसाई प्रोफेसर मार्गोलेट ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा उमरी का आगाज़ इन लफ्ज़ों से किया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नगारों का सिलसिला तवील और ना ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस जगह में जगह पाना वैसे शर्फ है। यानी कि ना सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान उलमा बल्कि ईसाई उलमा भी, प्रोफेसर हजरात भी आपकी सीरत नगारी के, आपके अज़ात खसाइल के, आपका जामे हयात के मोतरफ नजर आते हैं। तो मंदिर वाला सीरत के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी और गैर मुस्लिमों का दिलचस्पी का अंदाज़ा किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे हयात के मतलब कुरान मजीद में जो तलकीन की गई है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए पैगम्बर खुदा की ज़ात ग्रामी एक अच्छा नमूना है। लिहाजा इस नमूने को, इस मॉडल को अडाप्ट करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को मशले राह बना सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे हयात को, आपकी सीरत को। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक के अक़वाल भी हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपका सहाबा के सामने था, और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके मुताबिक अपनी आप को डालते रहे।
صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اتنی دلچسپی تھی کہ ایک صحابی دوسرے سے ملتے تو ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرتے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ دربار میں یا آپ کے گھر میں یا آپ مسجد میں تشریف آوری ہوتی تو وہ ایک دفعہ گہرا حاضر ہوتا تھا، وہ دوسرے سے جو ہے نا وہ سینہ بسانہ ان چیزوں کو منتقل کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے متعلق آپ کی سیرت کے متعلق بتاتے تھے، اتنی وہ انٹرسٹنگ سچویشن رکھتے تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری میں ان روایت سے سیرت پاک کا سرمایہ تیار ہوا، اور وہ روایت جن محسوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر تھا فن مغازی کا موضوع قرار پائیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ روایات سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان غزوات کا تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے بعض اوقات مغازی سے سیرت بھی مراد لی جاتی ہے، یعنی کہ جتنی بھی آپ نے جنگیں اور غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی فزیکل طور پہ ان کو سیرت کے مغازی کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اسی طرح سیرت غازی کا جو آغاز ہے وہ پہلی صدی ہجری تک یہ ہوا، اور یہ پہلے خلیفہ یعنی کہ جب خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ جناب صحابہ کرام کے سینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ارشادات اور دیگر تاریخی روایت کا ذکیرہ موجود تھا، وہ یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو محفوظ کیا جائے، تب یہ آپ نے ان تمام چیزوں کو کتاب میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سیرت کی جو عربی کتب ہیں ان میں سر فہرست بہت سارے علماء ہیں، جن میں زہر متوفی جو 124 میں آپ نے سیرت مغازی پر بہت سی کتابیں لکھی اور وفات پائے، موسیٰ بن عقبہ متوفی 141 انہوں نے مغازی پر اپنی صحیح روایات کی بنا پر مشہور ہیں، محمد بن اسحاق 150 ہجری میں سیرت اپنے موضوع پر پہلی جامع کتاب لکھی، ابن حشام متوفی 218 یا 213 محمد بن اسحاق کی سیرت کی تلخیص کی اور اس میں اضافہ کر کے ان کو جرمنی، انگریزی اور اردو میں شائع کروایا اور ان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ محمد بن سعد متوفی 230 ہجری کی کتاب الطبقات کبیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک حصہ سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری میں کتاب تاریخ طبری کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یورپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بہت زیادہ تحقیق اور جستجو ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا عمریاں لکھی گئیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں اس موضوع پر یورپ میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت سے ایک واضح اور ان کی محبت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ان میں یورپی مصنفین کے طرزات بھی تھے، بہت ساری ایسی چیزوں میں جن کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اسی سلسلے میں مصری عالم محمد حسین ہیکل پاشا اور برصغیر میں سید احمد خان اور علامہ شبلی کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ان اعتراضات کو اٹھایا اور ان کے متعلق ان کتابات بھی لکھی۔ اردو میں جو کتب ہیں سیرت کے متعلق رسالہ کتب ہیں، ان کی تعداد 1000 تک جا پہنچی، اور خطبات احمدیہ جو تصنیف ہے جو انہوں نے ولیم میئر کی لائف آف محمد جیسی مخالفانہ کتاب کے جواب میں لکھی، اس کے لیے انہوں نے انگلستان کا سفر بھی کیا، اور جس جذبے سے سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی اس کا اندازہ ان کے ایک خط کی ان سطروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں ذرا قدرے دل کو شورش ہے، ولیم میئر صاحب کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا اور اس کی ناانصافیت دیکھ کر دل کباب ہو گیا۔ اس کے جواب میں کتاب لکھ دی جائے، اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو ولیم میئر کی کتاب تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حیات کے مطابق کچھ غلط چیزیں تھیں جن کو کریکشن کے لیے، جن کا جوابات دینے کے لیے سر سید احمد خان نے انگلستان کا یعنی کہ باہر کا دورہ بھی کیا، اور ان کے متعلق یہ خطبات احمدیہ جو 1870 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ رحمت للعالمین جو قاضی محمد سلمان پوری 1912 میں شائع ہوئی، سیرت کی جامع اور مفصل کتابوں میں ہوتا ہے۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور ان کے دیگر شاگرد سید سلمان ندوی کی ایک تصنیف ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اردو تو کیا دنیا کی کسی زبان میں سیرت رسول پر اتنی محققانہ اور جامع کتاب نہیں لکھی گئی، اس کا تعارف آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اردو میں سیرت کی چند کتب یہ بھی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس میں آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حیات ہے، مسلمانوں نے، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ انگریزوں نے بھی، یورپ میں بھی آپ کی زندگی کے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں
لکھی، جو کہ یہ کتب ہیں جو اردو میں سیرت کی چند جن میں سیرت الرسول ہے، نبی الخاتم ہے، اس پر رسول اور آگے ان کے ساتھ محققین ہے، مصنفین ہے، رحمت العالم ہے، پیغمبر صحرائے انصاف کاملہ سیرت المصطفیٰ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ایک محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی کہ نبی علامہ شبلی نعمانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے متعلق آخری تصنیف لکھی وہ سیرت النبی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیرت نعمان ہے، المامون ہے، الغزالی ہے، الفاروق ہے، الکلام اور شعر الجم ہے۔ سیرت النبی اگرچہ علامہ شبلی کی آخری تصنیف ہے، لیکن اس لکھنے کا خیال ان کے دل میں الفاروق کی تکمیل کے بعد 1899 ہی میں پیدا ہوا، اور غزبہ ہو تک آپ مختصر حصہ لکھ بھی چکے، لیکن بعض مشکلات کی بنا پر یہ کام جاری نہ رہ سکا، اور بالآخر 1912 میں انہوں نے مسجد تالیف کی ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے 50,000 روپے تک کا چندہ جمع کیا، جبکہ اس نیک تحقیقی اور تصنیفی زندگی کے کرنے کے لیے نواب سلطان جہاں صاحبہ نے ایک اس وقت کی ایک اچھا جو زر مبادلہ وہ پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سیرت النبی کی 5 جلدوں کا تفصیلی خاکہ بڑی محنت سے اور لگن سے تیار کیا، اس لیے مواد جمع کیا اور لکھنے کا کام شروع بھی کر دیا۔ وہ اس کی جو 2 جلدیں ہی لکھ پائے تھے کہ 1914 میں انہیں مرض موت نے آ گیا، لیکن مرنے سے پہلے سیرت النبی کا یہ پورا منصوبہ اور مواد اپنے فاضل اور لائق شاگرد سید سلمان ندوی کے حوالے کر گئے، اور سید سلمان ندوی نے استاد کی وصیت کے مطابق ان تمام چیزوں کو نہ صرف 5 کی بجائے 6 جلدوں میں مکمل کیا، اور وہ یہ ہیں: جلد اول ان حضرت کی بلازت سے فتح مکہ تک ہے، وفات جلد دوم ہے، عادات و خصائل معجزات سوم میں ہے، 4 مقاصد اسلام اسلامی بعد پنجم میں، اسلام کی اخلاقی تعلیمات ششم میں ہے۔ سیرت النبی کی 6 جلدوں کے موضوعات دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب صرف پیغمبر اسلام کے حالات زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے پیغامات کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سعید عبداللہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ دائرہ المعارف نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انسائکلوپیڈیا جیسی مفصل کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ شبلی کی سیرت النبی کی معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور شبلی نے لکھتے وقت مورخانہ احتیاط کا پورا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے روایات کو تحقیق کی روشنی میں پرکھ کر قبول کیا، بعض مشہور مگر مشکوک روایتوں کا کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ آپ کے شامل نصاب ہجرت والے اقتباس میں ببول کے درخت اگنے اور کبوتروں والی روایت کو شبلی نے ناقابل یقین قرار دیا۔ شبلی نے سیرت النبی کی پہلی جلد میں اصول سیرت پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ اردو ادب میں تحقیق کا شاہکار ہے۔ علامہ شبلی سیرت کی ایک جلد اعتراضات کے جواب میں لکھنا چاہتے تھے جو یورپی مصنفین نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیے، لیکن موت نے انہیں مہلت دی اور ان کے جانشین سید سلمان ندوی کو اس خیال سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس موضوع پر کوئی الگ جلد نہیں لکھی، لیکن سیرت النبی کی تمام جلدوں میں مغربی مصنفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ ہمارے بیشتر سیرت نگاروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روحانی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا، اور بقول علامہ شبلی البہیت اور بشریت کو خلط ملط کر دیا۔ کہیں کہیں تو ایسا مغالطہ بھی ملتا کہ خدا اور پیغمبر خدا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن علامہ شبلی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین روحانی مرتبہ کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے پیش کی ہے۔ شبلی کے نزدیک سیرت النبی کے تصنیف کا ایک بڑا مقصد یہی تک وہ اخلاقی انحطاط کے اس دور میں انسان کے سامنے ایک ایسا کامل نمونہ رکھیں تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ اس لیے شبلی نے حضور کی زندگی کے بشری اور انسانی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے۔ علامہ شبلی مفکر بھی تھے اور محرر بھی۔ سیرت النبی میں یہ پہلو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو یہاں غالب نظر آتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شبلی کی عقیدت بلادت کا جس انداز کا کتاب کے سرنامے سے بھی ہو جاتا ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: ایک گدائے بینوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاق و عقیدت کی نظر لے کر آیا ہے۔ آخر میں ہم ایک اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتے کہ اس کا تعلق اردو ادب سے ہے، لیکن سیرت کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ سیرت ایک نیم تاریخی نیم سواہی صنع ہے، اور مغرب سے ہم نے ادب کا جو تصور کیا اس میں کس قسم کی صنف کی شاید کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ادب کے مشرقی تصور میں سیرت و تاریخ دونوں کا شمار ادب میں ہوتا ہے۔ عربی فارسی کی ادبی تاریخ میں تاریخ سیرت کی کتابوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سیرت میں تاریخ کے ساتھ ساتھ لکھنے والوں کی عقیدت و واردات کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، جو مغربی نقطہ نظر سے بھی سیرت کو ادب کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ ظہور قدسی کے عنوان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو سطور آئندہ صفحات میں آپ کی نظر سے گزریں گے وہ اپنی بے مثال وضاحت اور جوش بیانی کی وجہ سے اردو انشاء کا شاہکار ہیں، اور وہ آپ ظہور قدسی کا مطالعہ فرمائیں،
وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فارسی میں لکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبلی نے یہاں پہ جو عقیدت، احترام اور سیرت کا بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کا جو مشہور ابدان اعلیٰ محبوب ایک سالہ تھا جس میں انہوں نے دلائل جائز سے ثابت کی کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول اور روز دوشنبہ 22 اپریل 570 میں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے زمین و زمان، ہر چرند پرند، آسمان، ستارے، ہر سارے کے سارے آپ کا انتظار کر رہے تھے. کروڑوں سال آپ کی اس منتظر رہے کہ آپ کے شوق سے آپ کے منتظر تھے کہ آپ کا کب ولادت ہو رہا ہے اور کب وہ صبح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ مولانا شبلی نعمانی کی عقیدت اور محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے جو حضور قدسی کے متعلق یہاں پہ ایک دوسری زبان کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان شارٹ آپ محبت کی ایک لہجہ مثال یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور اسلوب بیان ہے شبلی کا اردو کے ایک نقائد اور ادیبی مہدی افادی نے علامہ شبلی کو اردو نثر کے عناصر خمسہ میں شامل کیا ہے. عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 بنیادی ارکان ہیں جو اردو نثر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ان میں سے باقی 4 سے مراد سعید احمد خان، مولانا حلی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین ہے. یعنی کہ یہ وہ پانچوں کے پانچوں ہیں جنہوں نے اردو کی تنقید، غزل، نظم اور اردو کے متعلق ایک بہترین اپنا جو کلامات ہیں، اپنی وہ تحقیقات ہیں، اپنی جو تحریر ہیں وہ پیش کی اور مسلمانوں کے لیے نہ صرف بلکہ دنیا کے لیے کہ اردو کا ایک نیا باب جو ہے نا وہ رقم کیا ان پانچوں کے پانچوں لوگوں نے. ظہور قدسی میں شبلی کا اسلوب بیان. ظہور قدسی جو فارسی میں لکھی تھی ان کے کچھ چند الفاظ یہاں سے بھی آپ نظر سے گزرنے کے بعد اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے زیادہ تر اس میں آپ شاعرانہ انداز رکھا. مولانا شبلی صاحب نے مبارک سارے بیان کو ایک جملے میں ادا کر دیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 میں ہوئی، لیکن اسی بات کو شبلی نے کتنا پھیلا کر بیان کیا ہے. یعنی کہ ایک شارٹ کٹ سی بات تھی لیکن محبت اور عقیدت جو مولانا شبلی کی تھی انہوں نے بڑھا چڑھا کر شاعرانہ انداز میں، جیسے کہ ایک محبوب کی تعریف کی جاتی ہے، ایک غزل میں کی جاتی ہے، نظم میں کی جاتی ہے، کسی کا ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ اپنے اظہار محبت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ظہور قدسی میں جو وہاں پہ دوسری زبان میں فارسی میں لکھی ہوئی تھی جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جامع حیات کے متعلق وہاں پہ ذکر کیا ہے، جو یہاں پہ بھی آپ کو مل رہا ہے کہ آپ نے صرف ایک ولادت سی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی اس کو کتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، یہاں پہ کہنے کا مقصد تھا. تو ایک بہت بڑا واقعہ باقیوں نے بھی لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے ایک تاریخ بدل دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یہ ظہور قدسی ہے مولانا شبلی کا. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز بار بار بیان کیا کہ ہر کائنات کی ہر شے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی میں مولانا شبلی کے مطابق یہاں پہ وہ منتظر تھی. یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو 2 شعر ہیں وہ یہ بھی فارسی کے، اس کا اندازہ بھی یہی ہوتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے اور ہر چیز اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ کو کس طرح کائنات کی ذرہ ذرہ آپ کی پیدائش کا منتظر. اس کے علاوہ خود آزمائی کے لیے کچھ سوالات ہیں اور نیچے اس کے جوابات ہیں، وہ بھی آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. شارٹ کٹ میں نے ان تمام چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگ شارٹ انداز میں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو جاب ہولڈر ہیں وہ اس کو سن کر ان تمام چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ لکھ سکیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا مفہوم، اس کی سیرت نگاری اور اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب بیان اور ظہور قدسی مولانا شبلی نعمانی کا وہ کس طرح اس یونٹ نمبر 1 میں بیان کیا گیا. کورس کوڈ 404 پارٹ 1 یہ تھا آپ کا کورس کوڈ 404 کا یونٹ 1 کا لیکچر پارٹ 1. سیکنڈ پارٹ میں خطبہ حجت البتاغ کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے اور مزید آپ کو شارٹ کٹ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ. تو جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی آپ کے کورس کوڈ ہیں وہ میری کوشش ہے یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد اپلوڈ کر سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ. السلام علیکم.